نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम अपने पिछली क्लास के की एक्शंस देख लेते हैं. सूरह नाम हमारी स्टार्ट हुई हुई है 21 से लेके आया नंबर 41 तक हमने किया था. जो हमने पहली चीज़ डिस्कस की थी, जो हमने एक्शन अपने लिए निकाला था कि जो हमारे अमल करने की चीज़ है, वो ये था कि कभी अपने नफ्स को या अपने तकब्बुर को जब आपके सामने हक आ जाए तो उसको तस्लीम करने से मत रोकने दें. ये धोखा है. यानी कि जब आपके सामने कोई भी बात हक सामने आ जाए, कोई दलील कुरान और सुन्नत से आपके सामने आ जाए, तो कभी भी इस चीज़ को अपने नफ्स या अपने तकब्बुर को, जैसे कि शैतान ने इनकार कर दिया था कि मैं सजदा नहीं करूँगा एरोगेंस की वजह से, उसकी तरह अपने नफ्स को अपने ऊपर काबू ना पाने दें और जब हक आ गया है तो उसको तस्लीम करें, उस पर अमल करना शुरू करें. इसके साथ साथ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि दुनिया एक स्टेज की तरह है, लेकिन जो वो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह मुख्तलिफ रोल, आपको याद होगा हमने ये चीज़ स्लाइड में भी बनी हुई थी कि मुख्तलिफ रोल्स मिलते हैं स्टेज पे. जिस तरह से लोगों के सामने कोई बादशाह है और कोई उसका गुलाम है, लेकिन बैक स्टेज सब एक जैसे हैं. इसी तरह इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों को मुख्तलिफ रोल दे रखे. कोई आपके सामने अमीन नज़र आता है, कोई गरीब नज़र आता है, कोई खूबसूरत नज़र आता है, कोई कम खूबसूरत नज़र आता है. ये मुख्तलिफ किस्म के आजमाइश के तौर पे इस दुनिया में भेजा गया है. तो हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आखिर हम अपने आप को किस तरीके से उठा के रखते हैं. तो जो इस दुनिया में इंसान बोएगा वही काटेगा. आप इस दुनिया में जो अमल करेंगे, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, कुरान और सुन्नत की हिदायत के मुताबिक गुजारेंगे, तो आपको वैसा आप पाएंगे जो वादा कुरान में किया गया है. और अगर उसके मुताबिक नहीं गुजारेंगे तो जो वादा कुरान में किया गया है कि जो अमल ना करने वाले लोग हैं, कुफ्र करने वाले लोग हैं, उनका मामला उनके साथ हो. इसके साथ साथ अपनी मुलाकात के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उसका इंतज़ार करें, उसके लिए तैयार रहें. हमने वो हदीस पढ़ी थी. अगेन लास्ट टाइम एक बच्चे ने ये सवाल भी किया था, मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मौत की तमन्ना की जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है. मतलब ये है कि जब किसी जो एक खौफ हमारे अंदर मौत का आ गया है ना, उसको निकालने का है कि आप अल्लाह, क्योंकि हदीस में हमने ये पढ़ी थी बात कि जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उससे मिलना नहीं चाहते. और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने का ख्वाहिशमंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उससे मिलना चाहते हैं. तो इस हदीस को जहन में रखें. इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मौत की ख्वाहिश की जाए. इसका मतलब सिंपली ये है कि इस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हूँ. हम किन लोगों से मिलना चाहते हैं, हमने इसके बारे में पूरी बात की थी. किन लोगों से मिलना चाहते हैं, जिनके साथ आप जिनसे आप लर्न करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं. इसी तरीके से आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपना एक कनेक्शन बिल्ड करें. हमें ये करना चाहिए. हमें इस चीज़ का इस बाकायदा एहतमाम करना चाहिए कि हम अपना रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उस तरह का बिल्ड करें. मैम जी मैम ये देखिए, जैसे आप कह रही है ना कि मौत को याद रखना चाहिए लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तो मौत को याद रखना मतलब क्या, कैसे मौत को याद रखना चाहिए? कि भाई जिस तरह का जब भी इंसान कोई अमल करता है तो इस चीज़ का ख्याल रखे कि मरने के बाद मुझे इस चीज़ का जवाब देना है. या अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई टेम्पटेशन आपकी ज़िंदगी में आती है कि आपको वो चीज़ हासिल करनी है और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें. आप इस चीज़ को याद रखें कि ये वक्त बड़ा टेम्पररी है मेरा इस दुनिया में, मुझे यहाँ से चले जाना है. असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है. इस तरीके से मौत को हर हर लम्हे पे याद रखना चाहिए. अगर कुछ आप किसी के बारे में इवल थॉट्स आ रही हैं, कोई बुरा सोच रहे हैं, आप किसी ने आपके साथ गलत ज्यादती की और आप चाह रहे हैं कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो आपके लिए माफ करना आसान हो जाता है जब आप ये सोचते हैं कि आखिरत में एक दिन है जबकि हम मर के दोबारा उठाए जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हुए होंगे. इंसान इन चीजों के बारे में मुस्तकिल कॉन्शियस रहे कि मुझे एक दिन वापस मरना है और फिर दोबारा उठना है और अपने रब के सामने खड़े होना है.
میں نے Yes, یہاں پر ma'am. ہمیشہ نہیں بولا. ٹھیک ہے. جی میم. اوکے آگے چلتے ہیں. آیا نمبر 42 سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، یعنی کہ آپ سے پہلے رسولوں کو. پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں. یہ میں جن کی تفسیر سن رہی تھی، پھر ایک اور جگہ میں نے تفسیر جب پڑھی بھی، اس سے مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی امت کی طرف، کچھ لوگوں کی طرف جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو ان کو پہلے سختیاں آتی ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ ذرا سننے والے پڑے، ذرا ان کے دل نرم پڑے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس پیٹ بھرا ہوا ہے، نیند پوری ہے، عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اسے کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان رجوع کرے. پھر کیونکہ وہ اپنی آپ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا غفلت کی ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے، گڑ گڑائے اور عاجزی اختیار کرے. تو یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز لوگوں کے لیے ایک چیک ہوتا ہے کہ وہ ذرا عاجزی اختیار کرے، تاکہ اس کے بعد جب رسول آئیں تو وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. وہ مشکلوں میں گھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، اب کوئی آیا ہے جو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان کے اصل خالق سے کنیکٹ کرنے کے لیے کہ بھئی تم اس طرف آؤ، دین کی طرف آؤ اور تمہاری زندگی میں آسانیاں ہوں. اور پھر آگے جا کے ابھی انشاءاللہ ہم یہی آیتیں پڑھیں گے کہ پھر ان کو جب رسول آتے تھے انہیں دعوت دیتے تھے، اور اگر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے، پھر اگر وہ اس طرف نہیں آتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اوپر فوراً عذاب تب آتا تھا جب ان کو نشانی دکھا دی جاتی تھی، لیکن اگر نشانی نہیں دکھائی اور لوگوں نے انکار کر دیا ہے، نہیں مان رہے ہیں، تو پھر انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب جو چند دن کی زندگی ہے نا، اسے انجوائے کر لو. یہ چیز شو کراتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت ایک حدیث میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کفر و شرک کرنے والوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پھر جو رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. اب انجوائے کرو، انکار کر دیا ہے، اب جو چند دن کی زندگی ہے اسے خوب انجوائے کر لو. میم، جی. جو یہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کو کہتے نہیں تھے کہ یا اللہ، مطلب اب وہ کہتے نہیں تھے کہ مجھے اب انہوں نے تکلیف دی ہے تو ان پہ عذاب نازل کر، تب تک اللہ عذاب نہیں نازل کرتے تھے خود سے. بالکل. تو یہ لوگ تو سمجھتے تھے، تب بھی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور، تب وہ لوگ اور یہ سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے ہی نہیں، تو پھر اس طرح تو وہ اور زیادہ غافل ہوتے جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کبھی عذاب کی دعا نہیں کی بیٹے، لیکن جو وہ یہ کہتے تھے کہ معجزات دکھائیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آگے پہلے بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں کہ آپ کو سینہ آپ کا بھیجتا ہے، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اس پہ آیا، لیکن آپ نے ڈائریکٹ کبھی عذاب کے لیے دعا نہیں کی ان کے. ٹھیک ہے. جی میم. تو اور ہم نے بھیجے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، یعنی کہ پہلے رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کرے. انسان عاجزی تب اختیار کرتا ہے جب ذرا سننے کے قابل تب بنتا ہے جب ذرا مشکل میں ہوتا ہے. جب عیش و عشرت ہے، سب پیٹ بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوتی. آگے چلتے ہیں. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑگڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے مزین یعنی کہ ان کو خوبصورت بیوٹیفائی کر دیا تھا، کیے رکھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے. مطلب جو کر رہے تھے، ہاں یہی کافی ہے، بس یہی زبردست ہے، اتنا ہی کافی ہے،
اتنا بس یہی یا تو پیری فقیری میں پڑ گئے ہیں یا کسی اور قسم کے کاموں میں پڑ گئے ہیں، جو ایک انسان کے اندر ایک خالی پن ہوتا ہے نا جب دین نہ ہو تو اس کو اور چیزوں سے بھرا جاتا ہے، تو وہ شیطان نے ان کے لیے وہ بیوٹیفائی کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ لیکن اس چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایکشن کیا ہے، کہ یعنی کہ جب انسان کے اوپر مشکل وقت آئے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے راستے درست کرنے چاہیے، کیونکہ آگے وہ چیز آ جائے گی کہ جن لوگوں نے اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، بجائے اس کے کہ الٹے سیدھے قسم کے ہاتھ پاؤں مارے جائیں، کہیں کوئی بھئی آپ ضرور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دعاؤں کے ساتھ پھر وہ تدبیریں کریں جو کہ حلال ہیں، نہ کہ کسی پیر فقیر کے پاس چلے گئے اور ان سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، کوئی تعویذ لکھے جا رہے ہیں یا اس طرح کی اس قسم کی کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا جائے، ان سے استغفار کیا جائے، اپنے طور طریقے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پتہ چل چکی ہیں اور اپنی زندگی میں ہم شامل نہیں کر رہے ہیں وہ طور طریقے ٹھیک کیے جائیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس کے باوجود بھی۔ بیٹا پلیز میوٹ رکھیں، جی بتائیے۔ میم یہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک میں آتا ہے نا؟ بالکل، آپ کسی غیر اللہ سے مانگنا اس شرک، اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، تو یہ چیز آپ کسی زندہ سے کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کہا کرتے تھے، لیکن جی وہ شخص جو کہ قادر بھی نہیں ہے اس کام پر، موجود بھی نہیں ہے، تو اس سے دعا کرنا ہے شرک، 100% شرک۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اپنی کسی حاجت کے لیے شرک ہے۔ جی میم۔ آگے چلتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کا، اس کے بارے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، مشکلیں، سختیاں آئیں اور اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازہ کھول دیا ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دم پکڑ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور کفر و شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس آیت کا ترجمہ پھر سے پڑھیں اور ذرا مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک طرف ہو رہا ہے عذاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، مطلب ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا عذاب ہوا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، ان کو جڑ سے ختم کر دیا گیا، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی ان ظالموں کی؟ نو میم، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں محمد پہ پیدا کیا، اور ہم پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی واحد مانتے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں گے تو ہم پہ یہ ظلم آئیں گے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ دونوں جہانوں کا پروردگار ہے اور ہم اسے واحد لا شریک مانتے ہیں، کہ ہم نے ان لوگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ بات ہے، بالکل بہت اچھا، ایکسلنٹ پوائنٹ۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، دیکھیے جب انسان کفر اور شرک کی روش اختیار کرتا ہے نا تو پھر اس میں انسانی ہمدردی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں رہتی، پھر اس کے لیے اس کا نفس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ صرف اللہ کا انکار ہی نہیں کر رہا ہوتا
پھر وہ انسانوں کے اوپر بھی زیادتی اور ظلم کرتا ہے. پھر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے نا. جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر تو آپ دنیا میں جو مرضی چاہے کریں، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ہمیں اللہ کا اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ختم کر دیا گیا تاکہ انسانیت کے اوپر ظلم نہ ہو پاتا ہے نا. یس میم. کہ ہمیں اس چیز پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ان ظالم قوموں کو ختم کر دیا گیا، ورنہ آج تو کیا حشر ہوتا ہے انسانیت کا. آپ کو یاد، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے یہ چیز اس طرح سے ہسٹری میں شاید پڑھی ہو کہ جس طریقے سے یہ رومنز اور یہ جو گریس وغیرہ میں تو کس قدر یہ جو ان کے ایمفیتھیٹرز تھے، اس میں کس طرح برے طریقے سے سزائیں دی جاتی تھیں. اور ان کا کھیل تماشا کیا تھا کہ بھوکے شیروں کے آگے جو اس وقت مجرم یا وہ کوئی بھی کہیں سے سلیوز بنا کے لاتے تھے، ان کو آگے ڈال دیا جاتا تھا. اور یہ ان کے لیے بڑی وہ زبردست چیزیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ بچتے پھر رہے ہیں. اور یہ مطلب یہ باقاعدہ انٹرٹینمنٹ تھی اس وقت کے لوگوں کی، کیونکہ کوئی خدا خوفی تو نہیں ہے نا. پھر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. جی. آگے چلتے ہیں. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو مختلف طریقوں سے باتیں سمجھاتے ہیں. کبھی آپ ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ لاجک دے کے سمجھاتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی آیتیں مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں لوگوں کی، تاکہ وہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے جو ہمارے لیے ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایکشن اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر میں ان کی بصارت لے لوں اور ان کی سماعت لے لوں، دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو بصارت، اس کا بیٹا اپنا مائک آف رکھیے گا، مائک میوٹ کریے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. سماعت اور بصارت میں ایک تو دیکھنا بھی ہے اور سننا ہے، اور ایک ہوتا ہے سمجھنا، کہ آپ حق کو دیکھ سکیں اور آپ حق کو سمجھ سکیں، سن سکیں. تو اٹ کین بی کہ آپ کی آنکھیں اور کان، اور اس کا مطلب ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کا سوچنا سمجھنا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں نا اسلامک لیکچرز بڑے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کے عمل نہیں ہوتا. اچھا ختم ہوا، کلاس ختم ہوئی، چلو جی موبائل بند، لیپ ٹاپ بند، اللہ اللہ خیر سے اللہ، وہی زندگی دوبارہ سے شروع. میم جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اسلامی لیکچر سنتے اور دیکھتے ہیں، اسی طرح دیکھیں نا جیسے ہم کوئی بھی اسلامی مطلب اجتماع میں بیٹھے ہوں یا کچھ بھی ہم سن رہے ہو نا، تو اس وقت کے لیے ہم پہ ایک خوف کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں اور یہ اور وہ، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس اللہ تو. لیکن تھوڑے دیر گزرنے کے بعد ہم پھر سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. نہیں، ہمارا قصور کیوں نہیں ہے؟ تبھی تو آپ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں. آپ کو 5 وقت جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ مستقل کنیکٹڈ ہیں، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یا نہیں جی مطلب آپ دیکھیں نا جیسے آپ ابھی باتیں بتا رہی ہیں، اس طرح مطلب ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں میم نے یہ بات بتائی تھی، اور ہمیں خوف آئے گا کہ ہاں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ میم نے یہ بولا تھا کہ قرآن میں یہ چیز ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہم بھول جاتے، تھوڑی دیر بعد ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم نماز میں، لیکن ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں. ہمارا خوف آہستہ آہستہ کام ہو کے پھر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے بالکل.
بیٹے تو یہ اس دیکھیے ان چیزوں کو نا زندگی میں اگر شامل کر لیا جائے، جیسے ایک گھر میں پردے کا اہتمام ہے، یا اگر انسان جیسے باہر نکل رہا ہے، اب اسے پتا ہے کہ ساتھ میں اس کا جو بھی باہر پہن کے بڑی چادر ہے یا عبایا ہے یا اس کا نقاب ساتھ لٹکا ہوا ہے. اصل میں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم روٹین میں وہ چیزیں ہماری آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ثواب ملنا ختم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ آہستہ آہستہ جو چیز آپ کر رہے ہیں نا، بے شک آپ ایک چیز لیٹ سپوز آپ نے جو آج ایک بات سنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. بھئی ایک بار ہم یہ پورا ہفتہ امپلیمنٹ کریں گے تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں، آپ کو یاد رہتی ہے وہ چیز کہ آپ کو اچھا یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں شامل کی، اب میں آئندہ سے یہ ضرور کروں گی. کوئی صدقہ ہے، کوئی خیرات کی چیز ہے، یا اگر کوئی آپ کے سامنے، اب جیسے ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ حق بات آگے پہنچانی چاہیے. اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں پتہ نہیں برا نہیں نہ مان جائیں، اچھا یہ تو پھر دیکھو رشتہ داری والا معاملہ ہے، اچھا نہیں یہ تو میری بہت اچھی دوست ہے، ان سے میں یہ کیسے. لیکن حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آپ حق بات آگے رکھیں ہر حال میں. جب ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے اب سن لیا لیکچر چلو ختم ہو گئی یہ بات، نہیں، ہم نے یہ بات آگے پہنچانی ہے، حق کو آگے پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ہمیں کیا کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو جو بھی آپ کو خیر کی بات پتہ چلتی ہے، جو بھی قرآن اور سنت کی بات آپ کو پتہ چلتی ہے، تو یہ ہم پہ آ جاتا ہے کہ اب جو آپ لوگوں نے سن لی ہے وہ آگے پہنچائیں جو اس وقت یہاں پہ اس کلاس میں موجود نہیں ہے. اس سے آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں. بس کانشیس ہیں، اتقوا اللہ جو بار بار قرآن میں آتے ہیں نا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بس کانشیس رہنا ہے، ہر وقت کانشیس رہنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان، یعنی کہ بتا کے آئے کہ بھئی اس دن عذاب آ جائے گا، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نہیں بھیج رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. ویری اسکیری آیا. آپ کا کیا خیال ہے یہ آیت کس سے بات کر رہی ہے؟ کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو سن کر اور جان کر اور پڑھ کر عمل نہیں کر رہے، اور وہ ایز اے یہ نہیں کہ وہ جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا، وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہوگا لیکن وہ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے اور اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، تو بالکل جھٹلا ہی رہے ہیں انڈائریکٹلی. بالکل. جی اقرا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اقرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بیٹا؟ نو میم، وہ میری بازو سے مائک کھل گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا. نو پرابلم. اچھا تو یہ آیت جو ہے which is very scary، میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے بھی بڑا مطلب آپ جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو خوف آتا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ صرف نان مسلم سے بات نہیں کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف غیر مسلموں سے بات کر رہی ہے. ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے طریقے کیا ہیں. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں پہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ذرا آج کیا حالات ہو رہے ہیں. کرپشن پیک پر ہے،
بے حیائی پیک پہ. آپ باہر نکلیں تو بندہ نظریں نیچی کر لے, اس طرح کے ایڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور انہیں لگتا ہے وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں انہیں فیشن سکھا کر. کتنی بڑی آج کل جو فتنہ ہے LGBT, اف, اس قدر بڑا فتنہ, اس کے دھوکے میں مت آئیے گا بیٹا, اس کے دھوکے میں مت آئیے گا. قوم لوط کے اوپر بہت دردناک عذاب آیا تھا. یہ کہیں سے ہیومن نیچر کا پارٹ نہیں ہے, اس کے دھوکے میں مت آئیے گا بیٹے. حلال حرام کی تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے, بس لوٹو کھسوٹو کھاؤ, چاہے حلال سے کھاؤ, چاہے حرام سے کھاؤ, چاہے سود سے کھاؤ, جیسے مرضی کھاؤ. چوری چکاری کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پیروں فقیروں کے پاس شرک ورک, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں نے اس دن ابھی میں جب اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو میں ایک وہ آیا, وہ پیر کا لکھا ہوا کہ مایوسی ایمان میں کفر ہے, ابھی اپنے سارے مسئلے حل کرائیں. یا اللہ, کون سی چیز نہیں ہے, کون سی چیز چھوڑ دی ہے نافرمانی میں. یہ صرف آیت ان کے لیے تو نہیں ہے جو اس وقت کفار مکہ تھے, قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے باز آنا چاہیے, اور نہ ہی خود آنا, صرف آنا ہے آہستہ آہستہ یہ چینج ارد گرد لے کے آنی ہے. دیکھیے بیٹے, قرآن 14 گرلز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم آپس میں قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا, یہ بات صرف آپ تک نہیں رہنی چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ تو ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ماشاءاللہ آپ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کل کو ایک جنریشن ریز کرنی ہے, جنہوں نے صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی یہ بات صرف اپنے تک رکھنی ہے. لڑکیوں میں تو زیادہ بات چیت کا وہ مواقع ملتے ہیں, یہ چیز آگے پہنچائیں, حکمت کے ساتھ پہنچائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, کئی دفعہ پتہ ہے ہم بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کترانے لگتے ہیں, دور بھاگنے لگتے ہیں. سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بہت امیزنگ تھی, ان کی پرسنالٹی میں ایک اٹریکشن تھی, بہترین ٹیچر تھے وہ. اسرا بیٹا آپ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے تو وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے کلاس میں. آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھیے. تھینک یو. تو ہمیں یہ چیز نہ ہی ابھی اس جنریشن میں آگے پہنچانی ہے بلکہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں آگے لے کے جانی ہے, اور اس طریقے سے لے کے جانی ہے کہ وہ جنریشن مزید آگے لے کے جائے, اور پھر وہ جنریشن مزید آگے لے کے جائے, حتیٰ یہ کہ ہم حضرت عیسیٰ کے دور تک پہنچے, اور ہماری نسلوں میں وہ لوگ ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں. اور یہ چیز کون پریپیئر کر سکتا ہے؟ گھر میں ایک ماں پریپیئر کر سکتی ہے. ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو نہ ہی ان نافرمانیوں سے ہم نے خود بچنا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانا ہے اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے, اور ان کو اس طریقے سے ریز کرنا ہے کہ آگے جا کر وہ حضرت عیسیٰ کے فوج میں شامل ہوں. آگے چلتے ہیں. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے, اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے. میں تو ایسی کوئی تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں یا میرے پاس غیب کا علم ہے. میں کوئی خدائی میں تو کوئی اس طرح کا دعویٰ تم سے نہیں کرتا, اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. تو بس اتباع کر رہا ہوں, میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی کہ جو وحی میرے پاس آتی ہے میں خود اس کی پیروی کر رہا ہوں.
کہیے تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں ان کو اندھا کہہ رہے ہیں، تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، یعنی کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، انہیں سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگن لیتے ہیں کہ اچھا شگن برا شگن، اوہ بلی راستہ کاٹ گئی، اوہ یہ چیز گر گئی، اوہ شیشہ ٹوٹ گیا، ایسا کوئی شگن نہیں لیتے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ابن قیم کا میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کی وحدانیت پہ اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کی توحید جو ہے اتنی مکمل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایسے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اس کی رضا کے طالب ہے، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس وقت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے جو کفار مکہ کچھ تھے جو کہ ویسے بہت مطلب بڑے وہ ڈگنیٹری، بڑے امیر کبیر اس طرح اس وقت کے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا تو یہ ہمارے نوکر چاکر، یہ غریب غربا فقیر، یہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری شان یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ارد گرد آ کے بیٹھیں، تو آپ ان کو دور کریں تب پھر ہم آ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا کیا مقام ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے اور آپ مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں ان لوگوں کے کہنے پہ، ان امیروں کے کہنے پہ، اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جی اقرا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم السلام علیکم، آپ پلیز یہ بات کر سکتی ہیں جو ابھی آپ نے کہی؟ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں جو بہت زیادہ امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ یہ آپ سے فرمایا کرتے تھے، اور ایون حضرت نوح سے بھی، کہ غالباً ہاں حضرت نوح کا ہی ذکر کیا تھا میں، تو وہ یہ کہتے تھے آ کر کہ آپ کے ارد گرد جو ہے نا یہ بڑے غریب غربا لوگ ایمان آپ کے اوپر لے کر آئے ہیں اور یہ آپ کے پاس ارد گرد جمع رہتے ہیں، تو ہماری شایان نشان نہیں ہے کہ ہم امیر لوگ آ کے انہی کے درمیان بیٹھ کے آپ کا درس سنیں یا آپ کی بات سنیں، تو ان کو ذرا یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کے بات سنیں، مطلب اپنی تکبر اور اپنی امیری میں اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے ان کو ذرا یہ لوگ ہٹیں، یہ غریب غربا لوگ، تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں، مطلب ایسے کیسے آ کے آپ کی جو آپ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی آپ کی بات سنیں ہم۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. بھئی جب غریبوں کو ہدایت مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر وہ آگے سے آ کے کوئی صحیح بات بتا رہے تھے، جو امیر وغیرہ تھے وہ کہتے تھے اچھا مطلب یہ ساری دولت، یہ سارا رتبہ سب کچھ ہمیں ہے، ہمارے پاس ہے، تو یہ ہدایت ان لوگوں کو ملنی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو سب برابر ہیں بیٹے. اب ان کے لیے تو اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون امیر ہے تو امیر کو ہدایت دی جائے گی، غریبوں کو ہدایت نہیں دی جائے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے کہ غریب اگر کوئی ہدایت اس کو مل گئی ہے تو امیر یہ کہے گا کہ اچھا ان لوگوں کو ہدایت ملنی تھی، ہمیں چھوڑ کر، ہم سردار ہیں اس کے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے. میم جی میم کل ہم وہ اسلامیات کی کلاس لے رہے تھے، ہمارا ایسے مانگنے والے جو غریب ہوتے ہیں نا، جو مانگنے آتے ہیں، ان پہ ٹاپک ہوا. تو ہمارے اسلامیات کے سر کہہ رہے تھے کہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا، تو اگر وہ صحیح بھی ہیں، چاہے وہ آپ سے پیسے لے کے پھینک بھی دیتے ہیں یا آپ کو تھوڑا کہہ دیتے ہیں کہ اتنے کم پیسے یہ تم اپنے پاس رکھو، یا آپ کو پیسے مانگنے بھی آ رہے تھے الٹا آپ کو باتیں سنا کے چلے جاتے، تو آپ ان کو کچھ مت کہا کریں، آپ اللہ کے نام پہ دھوکا کھا لیا کریں. تو یہ چیز غلط ہے یا صحیح؟ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آگے والا بندہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے، وہ کام بھی کر سکتا ہے، بیٹے، میں صرف لیکن پھر بھی اس دلوں کے حال اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کے گھروں میں جو حالات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ان کو قرآن میں ہی ان کو دھتکارنے سے منع کیا گیا ہے، ان کو برے طریقے سے بات کرنے سے منع کیا گیا. انسان اپنا ظرف اونچا رکھے، صبر کرے. اگر کوئی آگے سے باتیں سنا کے بھی چلا جاتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کس کو راضی کرنے کا، آپ اس شخص کو راضی کرنے کے لیے تو پیسے نہیں دے رہے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو ان کو دھتکارنا منع ہے. ہاں باقی انسان کی اپنی استطاعت ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، نہیں دینا چاہتے نہ دیں. آپ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اگلا بندہ نہیں ہے نیڈی، کئی دفعہ ڈفرینٹ سورسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے انہوں نے پٹی وٹی باندھ کر اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے حقدار، تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ دینا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے نہیں دیں. لیکن ہاں یہ بات طے ہے کہ قرآن میں ہے کہ ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، ان سے بری طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ خیر کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یس میم. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی ہے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے اس سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہے جس کو ہدایت ملنی چاہیے، کہ کون زیادہ شکر گزار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو ہدایت ملے، نہ کہ یہ لوگ. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے عمل انکلوڈیڈ ہے اس میں. تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا. یعنی کہ توبہ کی، آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ آئی ہیں. انسان نے توبہ کی، غلطی ہو گئی، لیکن پھر فوری نہیں اصلاح کر لی. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آخر میں معافی مانگ لیں گے، اللہ خیر سے اللہ. نہیں،
توبہ کی اور اصلاح کی، پھر اپنے آپ کو درست بھی کیا، جو غلطی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کیا، اور آئندہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ سبحان، ابھی تک ہم لوگ ماشاءاللہ تقریباً 7 پارے پڑھ چکے ہیں، 7ویں پارے پہ ہیں۔ ہم نے بڑا ہی یہ لاجیکل سی چیزیں لگتی ہیں، جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ویسے بھی اپنے ایک انسانی لیول پہ بھی دیکھیں، ہمارا علم اتنا وسیع تو نہیں ہے جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، لیکن انسانی لیول پہ بھی آپ دیکھیں نا تو یہ چیزیں صاف صاف سمجھ آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہاں اللہ یہ کہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لے، خود ہی اپنے آپ کو عذاب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جی میں تیار ہوں اس چیز کے۔ جب نافرمانیاں کرے، جب کفر کرے، جب شرک کرے، تو انسان خود ہی اپنے آپ کو اس چیز میں لا کے کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں جہالت کی وجہ سے، مطلب ناٹ اونلی کہ وہ بھول کے کر لیے، جہالت یعنی کہ آپ نے اپنے آپ، جہالت وہی ہوتا ہے جب انسان اس وقت اپنی اس سینس میں نہیں ہوتا، وہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں لازم کتب ربکم، انہوں نے لکھ لیا ہے اپنے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی کہ لازم کر لیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے ہمارے رب کی، کتنی بڑی شان ہے۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں نا وہ ہمارے پریویس لیکچرز، وہ جو ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہیں، تو اس میں وہ حدیث والا ریفرنس، وہ حدیث آپ کو یاد ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی؟ جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت انہیں یاد ہوگی، جو ریگستان میں انگوٹھی کے برابر پہلا زمین ہے پہلے آسمان کی بنسبت، یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے نا تو سورہ فاتحہ میں وہ ہم نے شیئر کی ہوئی ہے، وہ بہت امیزنگ ہے۔ اس میں ہمیں مطلب آلدو ابھی ہمارا ذہن واقعی میں اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارے رب کی کائنات کتنی وسیع ہے، ان کی قدرت کتنی وسیع ہے، وہ کون سے عالم ہیں جن کے رب ہیں، وہ رب العالمین جب کہتے ہیں، لیکن وہ ذات جو کہ اتنی عظیم ہے وہ کتنی رحیم بھی ہے، ساتھ ساتھ کتنی رحیم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کو راستہ واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، یعنی کہ ایک روشن چیز پر، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لیکن کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ لے آؤ عذاب، اگر ٹھیک ہے تم سچے ہو، تم رسول ہو اللہ کے، تو لے آؤ عذاب، تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کہ جب وہ دن آنا ہے، اگر جب تم پہ عذاب لکھا جانا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔
کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ عذاب کے بارے میں جو تم بار بار مجھے کہہ رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے، یعنی کہ اگر جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو تو میں تو کب کا لے آتا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں تو اللہ کے ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس ہے غیب کے سارے خزانے، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں یعنی کہ زمین پر اور سمندر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کس رب کی عبادت کرتے ہیں، کس رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایز اے مسلم اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ جانتے ہیں جو کہ خشکی میں ہے، اور وہ جانتے ہیں ہر شے جو کہ سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے رب کی۔ اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ ان کے بارے میں وہی کہتے جن کی میں تفسیر سن رہی تھی کہ جو علم قدیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک جو کامل علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، بہت وسیع علم ہے ہمارے رب کا، تو وہ پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ ہم قرآن میں بھی کئی دفعہ یہ چیز انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، اور حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح لے لی جاتی ہے، اس کی روح چلی جاتی ہے، جان اور جسم یہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں، ہم نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، روح ہے، جان ہے اور جسم ہے۔ جو جانور وغیرہ ہیں ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، ان میں جان ہے جس سے وہ حرکت کرتے ہیں، اور جسم ہے۔ انسانوں کے اندر روح بھی ہے، جان بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ جب نیند ہوتی ہے تو روح چلی جاتی ہے، جان اور جسم رہ جاتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، اوپر نیچے بریتھ کر رہا ہوتا ہے انسان۔ اور جب انتقال ہوتا ہے تو روح بھی چلی جاتی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، جسم یہی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت۔ یعنی کہ جب آپ سوتے ہیں تو یہ چیز آگے جا کے ہم قرآن میں بھی پڑھیں گے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ روح چلی جاتی ہے جب انسان سوتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، یعنی کہ جتنی تمہاری زندگی رکھی ہے وہ پوری ہو جائے، اور تمہیں اس لیے تمہاری روح واپس بھیج دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اس میں واقعی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں دعا سکھائی بھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ دعا ضرور یاد کریں بیٹے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو وہ بڑی انہوں نے ایک اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان پھر قیامت والے دن بھی اٹھے گا نا، وہ جب حقیقی موت سے اٹھے گا تب بھی یہ دعا اس کے آٹومیٹکلی منہ پہ آئے گی۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی اپنے آپ کو یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ آپ اٹھ کے فوراً ہی اٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس دن قیامت کے دن جب آپ حقیقی موت سے بھی اٹھیں گے
تو بھی آپ کے زبان کے اوپر یہ کلمہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ دعا ضرور یاد کریں صبح کی. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تمام پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. یہ ہمیں آگے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے 2 گارڈنگ اینجلز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت آپ کے پاس جو ہے 2 فرشتے موجود رہتے ہیں جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچنے سے بچاتے رہتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور زوم کر کے گاڑی گزری ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بس کسی نے ہاتھ دے کے بچایا. سنا ہے نا، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بس کسی نے ہاتھ دے کے بچایا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک کہ وقت نہیں آ جاتا وہ اینجلز آپ کو بچاتے رہتے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تمام پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. مجھے کئی دفعہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات لوگ شیئر کرتے ہیں کہ فرشتے وہ اس میں سو رہا تھا اور مجھے ایک دم سے مجھے لگا کوئی فرشتے بات کر رہے ہیں کہ اوہ اس کو لے کر نہیں جانا تھا، کسی اور کو لے کے جانا. یہ سب بالکل بیکار کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. مطلب وہ جو فرشتوں کو آرڈرز دیے جاتے ہیں وہ اس کو ایز اٹ از پورا کرتے ہیں، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، یعنی کہ جب ان کے وقت آ گیا، روح قبض کر لی گئی، تو پھر وہ لوٹا دیے گئے اپنے رب کی طرف. برحق آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ جو آخری دن فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. ایون جو زندگی میں بھی ہم مختلف قسم کی چیزوں کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہمیں وہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیرے سے، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑا گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو پھر انسان اپنے انہی طور طریقوں پہ واپس آ جاتا ہے. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. نہیں جی فلاں کے بس وہاں گئے تھے نا، وہ ہماری مراد پوری ہو گئی، فلاں نے ہمارا کام کروا دیا، اس شخص کی وجہ سے جو ہے نا بڑی آسانی ہو گئی. حالانکہ ہر مشکل سے نجات کون دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بے شک آپ اس شخص، اگر کوئی انسان آپ کے کام آتا ہے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنے محسن کا ناشکر ہے وہ اللہ کا ناشکر ہے. یعنی کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، کوئی احسان کیا، آپ اس کا ضرور شکریہ ادا کریں، لیکن پہلا شکر جو ہے نا وہ اللہ کا بنتا ہے. اس شخص کا آپ تک پہنچنا، اس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے رحم ڈال دیں وہ، اور آپ کے لیے کام میں آسانیاں ہو جائیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے پہلا شکر ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنتا ہے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بأسا بعد
انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. یعنی کہ کسی چیز کو نہ ہی آسمان کو کوئی دقت دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی زمین پھاڑنے کی ضرورت ہے، آپس میں ہی لڑنے بھیڑنے تقسیم کر دیا جائے اور آپس میں انسان لڑتا بھڑتا رہے، جو کہ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مذہبوں کے اندر فرقہ واریت میں لوگ لڑ رہے ہیں، نئے سندھی پرانے سندھی لڑ رہے ہیں، پنجابی اردو سپیکنگ لڑ رہے ہیں، ہر طرح کے جو ہے ہمارے اندر تفرقے پڑ چکے ہیں. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور اس کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، یعنی کہ ایکسپلین کی جا رہی ہے، بار بار پلٹ کے مختلف طریقوں سے آیتیں بیان کی جا رہی ہے تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہاری ذمہ دار نہیں ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بالکل شروع میں ہی بات کی تھی کہ بالکل آخری دور کی آیات ہیں، مکہ کے آخری دور کی آیات ہیں. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا، آیا نمبر 66 تک. آج کے جو ہمارے کی ایکشنز ہیں اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل سے جڑیں، استغفار کریں اور اپنے طریقے ٹھیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اسلامی لیکچر سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. کتاب بند، لیپ ٹاپ بند، موبائل بند، سب ختم، واپس اپنی پرانی زندگی پہ. نہیں، چینجز لے کر آنی ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے بہتری ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے باز آنا چاہیے. یعنی کہ اپنے تینوں میں ایک ہی ایکشن ہے کہ انسان اپنے طور طریقے ٹھیک کرے، پلٹے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. بیٹے ہمیں نہیں پتا ہمارا وقت کب آ جائے گا، ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. آج نہیں جائیں گے، 50 سال بعد چلے جائیں گے. میرے پاس تو خیر 50 سال نہیں مجھے نظر آتے، لیکن آپ لوگوں کی عمریں ٹینز میں آپ لوگ ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی صحت دے، سلامتی دے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وفاداروں میں شامل کر لیں. لیکن ہمیں نہیں پتا کون سی گھڑی آخری گھڑی ہے. صبح پتہ نہیں اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے. کیوں انسان کل کا ویٹ کرے؟ آج شروع کریں، آج جانے اپنے دین کو اور آج اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.